अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। इमरान खान के ज़ेर क़यादत हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज़ आज हो गया है लाहौर से, और हम देख रहे हैं मनाज़िर टेलीविज़न स्क्रीन पर, और खान साहब जगह जगह रुक कर ख़िताब भी कर रहे हैं। इदारे और खान साहब के माबैन तलखी इस वक्त हमें अरूज पर नज़र आ रही है, और खान साहब ये कहते हैं जी कि मुल्क की खातिर खामोश हूँ, वरना मैं DGISI को जवाब दे सकता था। क्या नतीजा निकलेगा इस तलखी का? आने वाले दिनों में यकीनन इस हवाले से चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। लॉन्ग मार्च किसी हुकूमत को गिराने या लाने के लिए नहीं है, ये नया दावा है खान साहब का, जो कि निकल ही शायद इसलिए रहे थे कि हुकूमत को घर भेजा जाए और नए इलेक्शन जो हैं वो करवाए जाएं। राना सनाउल्लाह साहब भी पुरज़म है जी, वो ये कहते हैं कि रेड जोन जो है वो हमारी असल रेड लाइन है, और हम जो हैं जब वो आएंगे और अगर उन्होंने इस तरीके से इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की तो फिर उनको मज़ा चखाया जाएगा। DGISI पर उन्होंने कहा कि इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला, जो कि खान साहब मुसलसल कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ तो क्या होगा? क्या कोई काउंटर स्ट्रैटेजी खान साहब के पास है? इस हवाले से भी हम आज डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने इस अज़्म का इयादा किया है कि अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं उनको अब बेहतरी की जानिब लेके जाने की जो कोशिश है वो हो रही है, और सऊदी अरब एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ पाकिस्तान आने वाला है। ये भी एक बड़ा दावा है वज़ीर आज़म साहब का, इस पर भी करेंगे बात। और साइफर ऑडियो इंक्वायरी में एक पेशरफ्त हुई है जी, कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और उसके बाद आज FIA ने शाह महमूद कुरैशी को इसमें तलब कर लिया है, और शाह महमूद कुरैशी जो हैं आप पेश होंगे FIA के सामने। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप बताइए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। लॉन्ग अवेटेड मार्च बुखारी साहब आज बिलाखिर शुरू हो चुका है, और आज तो जो है वो लाहौर के अंदर ही जो है ये शो जो है वो होगा। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है जी कि शो रात को इख्तिताम पजीर होगा, कल दोबारा से शुरू होगा। एक बड़ा एक्सटेंडेड सा प्रोग्राम जो है वो खान साहब लेकर चलें, लेकिन इस दौरान जो है आगाज़ ही जब हुआ सुबह इस हकीकी आज़ादी मार्च का, तो उन स्टेटमेंट से हुआ जिनसे ऐसा लग रहा है कि इदारे और खान साहब के माबैन जो है वो तलखी अब मज़ीद बढ़ेगी, कम होती तो नज़र नहीं आ रही। जी, इस मार्च के आगाज़ से जितनी खुशी आपको लग रही है मुझे कि आपको जितनी खुशी है वो बिल्कुल ठीक है। आगाज़ हो गया है मार्च का। जो उनका दावा था जिस तरीके से इंसानी समुंदर बनने का, सरों का, वो तो शायद बिल्डअप हो, मैं नहीं कह सकता कि वो हो नहीं, लेकिन लाहौर में जिन लोगों ने देखा है उस क्राउड को, जो गुजरे हैं उससे वो उनका ख्याल ये है कि इस वक्त तक खान साहब के पास ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 और 7,000 के दरमियान लोग हैं। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा जी आपके पास ये दावा करने का जवाज़ क्या है? उन्होंने कहा जी कि वो कोई 50 के करीब कारें जो हैं वो जुलूस में शामिल हैं। अच्छा। और अगर आप 5 बंदे हर कार में बिठा दें तो कोई 2,500 लोग तो ये बनते हैं। अच्छा। और कोई 40 के करीब बसें और कोस्टर्स हैं, तो अगर आप 40 बंदा भी फी एक बिठा दें तो कोई 3-3,500 लोग वो बनते हैं। तो कोई 7,000 के करीब लोग कह रहे हैं ऑन द हायर साइड। अच्छा। बहरहाल वो अभी चूँकि लाहौर में है और अभी उन्होंने सफ़र तय करना है, पड़ाव शाम में शादरा में है, तो उस वक्त तक कितने लोग उनके साथ होते हैं और अगली सुबह कितने लोग उनके साथ आएंगे वो मेरे ख्याल से ये क्या मार्च हुआ? क्योंकि मार्च में तो एक तसलसल होता है, ये रात को फिर जो है वो रुकेगा कुछ देर के लिए, लोग अपने घरों को जाएंगे, फिर सुबह शुरू होगा। तो ये क्या, ये अवामी राबता मुहिम है या मार्च है, क्या है? देखिए, ये जो आखिरी बात आपने कही है, अवामी राबता मुहिम ज़्यादा लगती है, बल्कि कुछ लोगों ने चूँकि इसके अंदर एंटरटेनमेंट का जिक्र भी किया है, खान साहब ने भी किया, शेख रशीद ने भी किया, तो लगता है एक तरह की सर्कस है जो हर शहर में रुकेगी ऑन द रूट, और वहाँ पर वो, मैं नाच गाना तो नहीं कहता, लेकिन तराने वराने और जो नारे शारे जो हमने धरने में जो कल्चर देखा था वही कल्चर होगा यहाँ पर भी। अभी ये लोग अगर वापस आ जाएंगे रात में तो फिर कल सुबह ये री एमर्ज होते हैं कि नहीं होते, वो तो हम वक्त पर देखेंगे। 2-3 बातें समाज के हवाले से मेरे ख्याल से करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब ने हर MNA MPA की ड्यूटी लगाई थी कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से 6,000 बंदा लेके निकलेंगे आज के दिन, जो उन्होंने रिवाइज़ कर लिया है, क्योंकि 6,000 बंदा निकालना बहुत बड़ा कार्यदारद होता है। लिहाजा अब उन्होंने कहा कि अच्छा 1,000 तो लेके आए ना, तो ये फिगर मेरा नहीं है, ये सरकारी तौर पर उन्होंने कहा। दूसरी बात ये जो एक ख़तरनाक बात है वो ये है कि ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है एजेंसीज़ की तरफ से भी, और कुछ ऐसी सोशल मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं कि कुछ आर्म्ड लोग भी इस मार्च में शामिल होंगे। अच्छा। वो चाहे आप उनके खान साहब के टाइगर्स हों या जिन लोगों को भी उन्होंने ट्रेनिंग दी है। मेरे ख्याल से ये एलिमेंट बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन बोथ साइड्स। यानी हल्की सी प्रोवोकेशन पर अगर गोली चल जाए तो सूरत हाल फिर बहुत बिगड़ जाती है। तो मैं तवक्को रखूँगा कि खान साहब
اگر ہیں بھی یہ اس قسم کے جتھے تو ان کو اپنے جلوس سے باہر رکھیں، کیونکہ اگر اس طرح کی رپورٹس ایجنسیز کے پاس کنفرمڈ ہوں گی تو کریک ڈاؤن ہوگا، یہ میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے پڑاؤ تو کل کرنا ہے شاہدرہ میں، پھر اس کے بعد کاموکی میں، پھر اس کے بعد مریدکے میں، اور پھر کاموکی میں، اور پھر وہ گجرانوالے پہنچیں گے۔ تو گجرانوالے پہنچنے کا دن جو ہے وہ اتوار لگتا ہے مجھے کہ اتوار کو وہ وہاں پہنچیں گے۔ میں خان صاحب کو صرف ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی 2009 مارچ میں ایک جلوس نکلا تھا لاہور سے، اور بائی دا ٹائم وہ گجرانوالے پہنچا تھا تو وہ آبجیکٹیو حاصل ہو گیا تھا جو کرنے وہ نکلے تھے۔ میں وار نہیں کر رہا ہوں خان صاحب کو، ویسے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گجرانوالے پہنچنے تک کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے۔ اچھا، یہ اس کا بہت سٹرونگ امکان ہے، تو اس کے لیے بھی ان کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ اگر راستے میں ہی کچھ ایسا ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ راہ سے واپس آنا پڑے۔ یہ میں انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ نہیں، میں ڈھکی چھپی باتیں نہیں کر رہا ہوں، کوئی بڑی خبر تو آ سکتی ہے نا۔ یہ بڑی خبر بھی تو آ سکتی ہے جی خان صاحب قبضہ کر لو اسلام آباد پہ، اسی الیکشن کرا رہے ہیں جی، لیکن کوئی بھی اور خبر بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ میں نے سوچا کہ ضروری ہے کہ میں ایک چھوٹا سا وارننگ سگنل خان صاحب کو دے دوں کہ جناب خان صاحب، گجرانوالہ کی تاریخ وہاں جلوس پہنچنے والوں کی کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اچھا بخاری صاحب، یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ اس کو اتنا جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا گیا ہے پورے ایک ہفتے کے اوپر یہ مارچ، کیونکہ پہلی دفعہ میرے خیال میں اسلام آباد تک جو مارچ ہو رہا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ جب بھی اس طرح کا کوئی لانگ مارچ ہوتا ہے تو اس میں ایک تسلسل ہوتا ہے، آپ ایک دن کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ملیں، ایک تسلسل برقرار رہے، بڑا جو ہے وہ مجمع ہو۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے جو ہے وہ تسلسل خراب ہو سکتا ہے، یا پھر یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں، ہم تجربے کی بنیاد پہ بات کر سکتے ہیں نا۔ ایک جو مارچ لے کے آئے تھے بلاول زرداری صاحب، وہ بھی اس طرح سے راستوں میں رکتا ہوا آیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ان کا سب سے بڑا پڑاؤ لاہور میں تھا، پھر ایک پورے دن قیام کے بعد وہ دوبارہ شروع ہوئے تھے۔ تو یہ اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب جو کراچی سے شروع ہوئے تھے، چلے تھے، تو راستہ اتنا لمبا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو آرام تو کرنا پڑتا ہے نا۔ لوگ کب تک آپ کے ساتھ چلیں گے، کب تک بھوکے رہیں گے؟ اب راستے میں کیا انتظام ہے جلوس کے شرکا کے لیے وہ تو ہمیں ابھی نہیں پتہ ہے، لیکن یہ کہ وہ کل تک جو فرما رہے تھے تقریر میں کہ لاہور کے برگر ختم ہو گئے تھے جب نواز شریف آئے تھے یہاں، تو یہ اتنا بڑا کراؤڈ جو وہ کہہ رہے ہیں سمندر ان کے ساتھ ہے، تو اس کے کھانے پینے کا اہتمام کس نے کیا ہے اور کیسے کیا ہے، کیا اس کے اوپر خرچہ ہے، یہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ اچھا، میں جس کانٹیکس میں پوچھ رہی ہوں، میں یہ پوچھ رہی ہوں، چلیں اس کو مزید سادہ کر دیتے ہیں کہ آج رات جب آپ مارچ کا اختتام کریں گے لاہور میں ہی، تو کل صبح کتنے لوگ واپس آئیں گے؟ دیکھیں، یہ جب واپس آنے کی بات آپ کرتی ہیں نا تو جو عجیب و غریب قسم کے خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کل بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ خان صاحب ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو لڑائی آپ نے مول لی ہے، جو آپ نام لے لے کے للکار رہے ہیں اسلام آباد کے لوگوں کو، اسلام آباد آپارہ کے لوگوں کو خاص طور سے، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو عوام الناس تک پہنچایا تو ضرور جاتا ہے، لیکن جلسوں میں کھڑے ہو کے اس پہ تقریر نہیں کی جا سکتی۔ جس طریقے سے آپ نام لے لے کے للکار رہے ہیں اور جواز آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، نہ آپ کے پاس ایویڈنس ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس نے اعظم سواتی صاحب کو انویسٹیگیٹ کیا تھا، کن کی کسٹڈی میں تھے وہ، آپ کو یا تو آپ بالکل لا علم ہے یا آپ کی انفارمیشن بہت کمزور ہے۔ آج رانا ثناء اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ ایف آئی اے نے ان کو اٹھایا تھا، ایف آئی اے کی ہی کسٹڈی میں وہ رہے تھے، اور 2 دفعہ انہیں کورٹ میں پیش کیا گیا، انہوں نے 1 دفعہ یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ کچھ تشدد ہوا ہے۔ دوسری بات، ایک منٹ میں مکمل کر لوں، دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب خدا کے واسطے تھوڑا سا خیال آپ کریں، آپ ہر ایک کو ننگا کرتے جا رہے ہیں۔ کل تو آپ ویسے پوچھ رہے تھے نا کہ ان کو ننگا کرنے کا شوق کیا ہے، لیکن یہ آپ جس رفتار سے اپنے سینئر ساتھیوں کی کپڑے اتروا رہے ہیں، یہ بھی کوئی بہت اچھا اومن نہیں ہے۔ باز آ جائیں خدا کے واسطے، گرفتاریاں پہلے بھی تو ہوتی رہی ہیں نا۔ آپ کا خیال ہے مسلم لیگ نواز کا کوئی بندہ نہیں پکڑا گیا تھا؟ آپ کا خیال ہے پیپلز پارٹی کے بندے نہیں پکڑے گئے تھے؟ سب پکڑے گئے تھے، لیکن ان کی لیڈرشپ نے کبھی ان کے کپڑے اس طرح نہیں اتروائے جس طرح آپ اتار رہے ہیں، تو اس سے تھوڑا سا باز رہنے میں کوئی حرج نہیں۔ کچھ کہہ رہی تھی آپ؟ ہاں جی بالکل، میں یہ کہہ رہی تھی کہ دکھ اور تکلیف یا غم اس چیز کا ہے کیونکہ اب بہت زیادہ کلیئرٹی کل کی پریس کانفرنس کے بعد آ گئی ہے۔ خفیہ جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں اس کا ذکر بہت پبلکلی جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ خان صاحب جو القابات دیتے رہے، نیوٹرلز کو جانور تک کہتے رہے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب وہ ان باتوں سے کنونس نہیں کر پائیں گے، اور اب بڑی کلیئرٹی آ گئی ہے جو بھی تعلق ادارے کا یا خان صاحب کا ہے اس میں۔ تو تکلیف اس لیے ہے، دکھ زیادہ اس لیے ہے، اس لیے اب اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں، کیونکہ اگر ہم اس سٹیٹمنٹ کو غور سے دیکھیں نا تو ملک کی خاطر چپ ہوں، ورنہ جہاں پر آتا ہے نا وہ ایک وارننگ ہوتی ہے، وہ ایک دھمکی ہوتی ہے، ورنہ میں ڈی جی آئی ایس آئی کو جواب جو ہے وہ دے سکتا ہوں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں جب بولنے لگے تو ہم ہی پر برس پڑے. خان صاحب یاد رکھیے آپ 26 سال سے جس جد و جہد میں لگے ہوئے تھے اس کو اس انت تک یا اس انتہا تک کہ آپ ملک کے پرائم منسٹر بن جائیں, یہ کسی نہ کسی کا مرہون منت تو رہا ہے نا. خان صاحب اپنی یادداشت کو اتنا زیادہ سرد خانے میں نہ ڈالیں, زیادہ گنجائش نہیں ہے بولنے کی اس کے اوپر. جن کے نام لے لے کے وہ اب للکار رہے ہیں, اور اسی شخص نے کل جو ان کی حرکات بتائی تھی قوم کو کہ کس طرح رات کے اندھیرے میں یہ آ کے, یہ تو لوگوں کو بوٹ پالش کرنے کا کہتے تھے نا, یہ پتہ نہیں کیا کرتے رہے ہیں, میں تو اس کے اوپر زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. لیکن وہ رات کے اندھیروں میں چھپ چھپ کے آپ جب جنرل صاحب سے ملتے تھے تو کیا آپ کی خواہش ہوتی تھی, کیا آپ لینے جاتے تھے ان کے پاس؟ اگر آپ اتنے ہی غیرت مند تھے جتنا آپ اس وقت دعویٰ کر رہے ہیں تو چھپ چھپ کے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا بڑا چیلنج اس نے کیا, آپ نے انکار تو نہیں کیا کہ میں نہیں ملا. تو کیا کرنے جاتے تھے آپ, ملنے جاتے تھے ان سے, کیا مانگ رہے تھے آپ ان سے, کیا چاہیے تھا آپ کو فوجی جرنیل سے؟ آپ کو آپ کے بارے میں آپ کے صدر علوی صاحب نے ٹھیک کہا ہے, آپ ڈیسپریٹ ہیں, آپ فرسٹریٹڈ ہیں, آپ جاتے تھے وہاں سے اقتدار میں واپسی کے راستے ڈھونڈنے. یہ بڑی غور طلب بات ہے بخاری صاحب کہ صبح بھی بات کی خان صاحب نے, اس کے بعد پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی خطاب ہوا, خان صاحب نے کوئی بھی بات چیلنج نہیں کی جو کل پریس کانفرنس میں کی گئی. چیلنج کر نہیں سکتے نا وہ. صحیح. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے, بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی, کتنی دور جائے گی یہ بھی پوچھیں گے بخاری صاحب سے. اور تحریک انصاف کہتی ہے جی لانگ مارچ ناکام ہوا تو قوم ناکام ہو جائے گی, لیکن اگر یہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر تحریک انصاف کے پاس یا خان صاحب کے پاس کوئی اور اسٹریٹجی یا کوئی پلان بی ہے؟ اس پر بھی کریں گے ایک بات, چھوٹا سا بریک لیں گے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بخاری صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں نے آپ سے کرنی ہے. آپ جو ہیں وہ اکثر جو ہے جب میں کہتی ہوں کہ پاپولر ہیں بہت زیادہ, عمران خان صاحب عوام ان کے ساتھ ہے, تو آپ جو ہیں پھر کوئی نہ کوئی لاجک جو ہے وہ اس پہ نکال کے لے آتے ہیں کہ نہیں جی ایسے نہیں ایسے. اب تو سرحد پار بھی پاپولر ہو گئے ہیں اور لوگ اتنا پسند کر رہے ہیں ان کو بخاری صاحب کہ وہاں پہ تو چرچے ہیں, تو اب تو ان کی پاپولیرٹی جو ہے اس میں اور اضافہ ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈین چینلز جو ہیں انہوں نے تو سر پہ بٹھایا ہوا ہے آج کل خان صاحب کو. میرے خیال میں اب آپ مان لیں گے کہ پاپولر ہے. جی میں وہ ماننے جا رہا ہوں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, کیونکہ جس طرح عمران خان صاحب کی بات میں کوئی لاجک نہیں ہوتی اسی طرح آپ کی بات میں بھی کوئی لاجک نہیں ہے. جس مقبولیت کی بات آپ کر رہی ہیں ذرا جی میں ہم ثابت کریں گے آج اس کو, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں لاجک نہیں. دیکھیے خان صاحب ایک عجیب و غریب قسم کی شخصیت ہیں. وہ بال ٹھاکرے سے ملے تو ٹھیک ہے, وہ مودی صاحب سے ملے تو ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب ملے تو وہ تو ملک دشمن ہے, وہ تو مطلب ہے ان کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. اس تک تو ٹھیک تھا, یہ چل بھی جاتا تھا. لیکن جو آج کا واقعہ ہے میرے خیال سے ڈوب مرنے کے لیے کافی ہے. باقی کا مجھے نہیں پتا کہ کسی کی صحت پر کوئی اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس وقت ایک وائرل ہوئی ہے ویڈیو جس میں جب ہمارے فیاض الحسن چوہان صاحب جو اپنے آپ کو بہت بڑا تنیتر اور بہت بڑا سپوکس پرسن سمجھتے ہیں, ان کو وہ جوتیاں پڑی ہیں ٹی وی سکرین کے اوپر انڈین ٹی وی کی جس کا کوئی حساب نہیں ہے. ان کی اینکر نے ان کو کہا ہم آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کی فوج اور ISI کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں یہ تو ہم اربوں روپیہ لگا کے نہیں کر سکے, اور وہ ہی کر رہے ہیں بے غیرتوں کی طرح سے بے حیاؤں کی طرح سے پاکستان کی اس تذلیل کے اوپر وہ دانت نکال رہے ہیں. یہ بھی پہلا واقعہ نہیں ہے, یہ رویہ ہے ایک. آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو انٹرنیشنل دنیا ہے ان کے تعلقات کا کیا بیڑا غرق کیا ہے. اس کے اوپر بعد میں آئیں گے, میں تفصیل سے اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس وقت آپ دیکھیے پورا انڈین میڈیا بھی دیٹ 24 نیوز کوئی ڈویژن نہیں ہے اس بات پہ, وہ ان کے جو اخبارات ہیں چاہے وہ انڈین ایکسپریس ہے, جتنے بھی اخبار ہیں ان سب کے اندر یہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ خان صاحب جو کر رہے ہیں ISI کے ساتھ اور فوج کے ساتھ, ہمارا تو کام ہو گیا, ہم بہت خوش ہیں ان سے. یہ ہے وہ مقبولیت جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہی ہیں. جی مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا. یہ جرت کبھی ہندوستان ٹی وی کے کسی اینکر کو کبھی ہوئی نہیں اس سے پہلے. یہ نئی تاریخ جو رقم کی جا رہی ہے اور جس پر ہم پراؤڈ ہیں, میرے خیال سے تو اس کے اوپر ڈوب مرنا چاہیے. یہ اگر کوئی فخر کی بات ہے تو خان صاحب یہ فخر آپ کو مبارک ہو, میں اس کا حصے دار بننا نہیں چاہتا ہوں. اللہ نہ کرے میرے اوپر یہ وقت آئے کہ میں کبھی اس کا حصے دار بنوں. رہ گئی آپ کی بات, ایک ٹویٹ میرے پاس ہے, میں دکھانا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ ربی نثار صاحب جو ہے بڑے ظالم آدمی ہیں, لیکن کہنے سے تو آپ نہیں رکیں گے. کچھ کہنے سے تو مجھے باز نہیں رکھ سکتا, جب تک میں زندہ ہوں زبان تو چلتی رہے گی. چلیں جی بسم اللہ. یہ ہے جی کہ عمران خان کے خلاف کوئی عورت بولے تو وہ بد کردار ہے, مرد بولے تو غدار ہے, صحافی بولے تو وہ لفافہ ہے,
ادارہ بولے تو کرپٹ ہے، عمران خان کی چوری پکڑی جائے تو وہ اندرونی سازش ہے، کرسی چھن جائے تو وہ بیرونی سازش ہے، نااہل ہو جائے تو وہ پھر اپنے ساتھیوں کہتے ہیں آؤ چڑھائی کریں اسلام آباد کے اوپر. یہ ہے جناب وہ چھپا ہوا چہرہ جو عوام کو دکھانا بہت ضروری ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے سیاسی انٹرسٹ اپنی جگہ، لیکن آپ جب نیشنل انٹرسٹ کے اوپر انکروچ کریں گے، اپنی خواہشات کو لے کے نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پہنچائیں گے، تو ہر محب وطن پاکستانی جو ہے وہ آواز بلند کرے گا. مجھے اس کے اوپر فخر ہے. میں کسی پارٹی کا نمائندہ ریپرزینٹ ہونے پر 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں. مجھے کسی پارٹی سے کوئی تعلق میرا نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان کا مفاد مجھے عزیز ہے، اور جو بھی اس کے اوپر انگلی اٹھائے گا، چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، کوئی بھی ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اور اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کی مسلح افواج اس ریجن میں جن چیلنجز کا سامنا ہے انہیں، جن چیلنجز سے دوچار ہے وہ، اس میں ان کے بارے میں اس طرح کی ہرزہ سرائی کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے برابر مترادف ہے. اور میں آپ کو بتاؤں مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیانیہ ہے، وہ لوگوں نے کان نہیں دھرے اس کے اوپر، لیکن وہ بھولنے والا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کی فوج کیا جائے، پاکستان کی فوج جو کسٹوڈین ہے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی، اس کو ویکن کیا جائے تاکہ جواز ہو کہ جی پاکستان کے نیوکلیر آرسنل جو ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں. ہمارا بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ارشد شریف کو اس ملک سے بھیجنے کے لیے سہارا لیتے ہیں ٹی ٹی پی کی ایک میٹنگ کا، جس کا کیسے ادراک ہو گیا کے پی کے میں بیٹھی ہوئی سی ٹی ڈی کو، وہ ابھی تک کسی بھی کمپریہنشن سے بیونڈ ہے. یعنی نہ آئی ایس آئی کو پتہ ہے، نہ آئی بی کو پتہ ہے، نہ انٹیریئر منسٹری کو پتہ ہے. انہوں نے ایک جعلی سا تھریٹ الرٹ جو ہے وہ جاری کرا کے اور ارشد شریف کو یہاں سے بھیجا. یہ ایسے عوامل ہیں جو سامنے آئیں گے تو یہ چوری بھی پکڑی جائے گی کہ کون تھا درپے اس شخص کو ایلیمینیٹ کرانے کے لیے اور کیا ان کے آبجیکٹو تھے. میں آپ کو اچھا بخاری صاحب، یہ تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے، واپس اگر ہم مارچ کی طرف آ جائیں کیونکہ چل رہا ہے، اور ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بڑی امیدیں ہیں تحریک انصاف کی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ لانگ مارچ ناکام ہوا تو قوم ناکام ہو جائے گی. خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس وقت یہ جو کال انہوں نے دی ہے، اگر واقعی میں اس میں ناکام ہو گیا تو ان کو بھی آگے نظر کچھ نہیں آ رہا. میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پلان بی ہے خان صاحب کے پاس؟ کیا کرنا کیا ہے اگر یہ ناکام ہوئی تو پھر کیا کرنا؟ میں عرض کروں نا، ہم ہمیشہ ڈیرائیو کر سکتے ہیں ریفرنسز فرام دا پاسٹ. 25 مئی کے آن سلاٹ جو انہوں نے اسلام آباد پہ انلیش کیا تھا، اس سے 1.5 مہینہ پہلے کے ذرا بیانات ریکال کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بس پاکستان کی حکومت کیا سب کچھ گیا سو گیا. ایک انسانی سمندر آئے گا جو پورے سسٹم کو بہا کے لے جائے گا، اور خدا کے واسطے سسٹم اگر بہے گا تو باقی کیا بچے گا؟ آپ کاہے کے لیے کر رہے ہیں یہ جب آپ سسٹم کو ہی اجاڑ رہے ہیں؟ یہی حال اب بھی ہے. یہ لمبے لمبے دعوے، کیونکہ شرم حیا تو ہے کوئی نہیں، جتنے مرضی لمبے بیان دو، بعد میں یو ٹرن لو، اور ساتھ ہی یہ بھی قرار دے دو کہ یو ٹرن لینا جو ہے یہ دنیا کے بڑے لیڈروں کی ایک کوالٹی ہے. پتہ نہیں وہ کون سی دنیا کے لیڈر ہیں، خان صاحب کن کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. میرے پلے تو یہ بھی تو یو ٹرن ہے نا کہ میں حکومت گرانے نہیں جا رہا، تو پھر کس لیے، مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بعض اوقات وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے ان کی پہلے کی گفتگو بھی بےمانی ہو جاتی ہے اور ان کی اس گفتگو کا کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا. نہیں بخاری صاحب، یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس گفتگو کے بعد مارچ ہی جو ہے وہ بالکل بے معنی ہو رہا ہے نا. دیکھیے ہمیں تو یہی پتا تھا کہ الیکشن کرانے کے لیے نکل رہے ہیں، حکومت گرانے کے لیے نکل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں حکومت عائشہ آپ میرے گلے پڑ رہی ہیں جیسے یہ میرا بیان تھا. یہ تو خان صاحب نے کہا ہے، اس کے گلے پڑنا چاہیے مجھے اور آپ دونوں کو مل کے کہ بھائی صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں جلدی الیکشن کی ڈیٹ لینے تاکہ اس امپورٹنٹ حکومت سے ہماری جان چھوٹے. یہی تھا ایجنڈا. اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ نہیں آپ کا یہ ایجنڈا تو ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ہے ایجنڈا آپ کا؟ نہیں تو بخاری صاحب ان کے ساتھ جو لوگ نکلے وہ نہیں پوچھتے ان سے کہ اب کیا ایجنڈا ہے خان صاحب، اور کیا اس یو ٹرن کے بعد فرق نہیں پڑے گا اس کراؤڈ کے اوپر؟ کل میں نے کہا تھا، آپ نے میری بات رجسٹر نہیں کی، میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے گاڈ فادر فلم دیکھی ہے تو مافیاز کیسے چلائے جاتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر یہ لوگ اتنی سوجھ بوجھ رکھتے ہوں کہ خان صاحب کے بیان کا مطلب پوچھ لیں یا اس کو اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کر لیں تو پھر کیا ہی بات ہے. یہ پارٹی ایسی پارٹی بنے کہ دنیا انوی کرے اس کو. جو سنتے ہیں وہ ڈم ریسیو کر لیتے ہیں، اس کا ایگزٹ کوئی نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں مگر دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. جو خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ حرف آخر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلا مارچ ناکام ہوا تھا اس لیے کہ لوگوں کو دھوکہ دیا گیا. لوگوں کو یہ تاثر دیا گیا تھا کہ ہم آئیں گے اور بس بہا کے لے جاتے چلے جائیں گے. یہی تاثر اب پھر دیا جا رہا ہے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر تو یہ پیسفل مارچ ہے، کوئی ذی شعور شخص اس کی مخالفت نہیں کر سکتا. یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں
میں ان کے اس جلوس کے اور میں ان کے اس لانگ مارچ کے خلاف نہیں، لیکن اگر لانگ مارچ یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ وہاں پہنچ جائیں پھر ہم ان کو پڑھنے ڈال دیں گے، تو خان صاحب آپ بھول میں ہیں۔ وہ شخص جس کو کبھی آپ مچھل کہتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں وہ مچھوں کو تاؤ دیتا ہے، وہ بڑی خوفناک چیز کا نام ہے۔ اس ایک بندے نے پچھلی دفعہ آپ کو اٹک کے پل پہ روک لیا تھا، اور جب تک سپریم کورٹ نے راستے کھولنے کا حکم نہیں دیا تھا آپ آ نہیں پائے تھے۔ بخاری صاحب ابھی کچھ تیاریاں بھی آپ بتا ابھی رہے بھی تھے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو آپ آ رہے ہیں جلسہ کر کے پروٹیسٹ کرنے کے لیے تو موسٹ ویلکم، ہم آپ کو سیکورٹی بھی دیں گے، ہم آپ کو انٹرٹین بھی کریں گے، لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ وہاں پہنچ کے پھر آپ کہیں گے آؤ جی چلیے ریڈ زون پہ، تو وہ کہتا ہے یہ بھول جائیں۔ یہ پہلا والا آپشن کیسے سوٹ کرتا ہے؟ جلسہ کر کے گھر چل جائیں گے پھر کیا کریں گے؟ ناؤ دیٹ از اٹ۔ یہ کراؤڈ جو ہے نا یہ صبح سے شام تک ساتھ رہ سکتا ہے، لیٹ نائٹ بھی گانے وانے سن سکتے ہیں، جس طرح انہوں نے خود بھی کہا ہے۔ عمران خان صاحب نے اور شیخ رشید صاحب نے پبلک کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ کہا کہ انٹرٹینمنٹ کا باقاعدہ اہتمام ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ سیاسی مارچ ہو رہا ہے یا یہ سرکس لگ رہی ہے یا یہ عنایت حسین بھٹی کے دور کے تھیٹر واپس آ گئے ہیں، عالم لوہار ہوگا وہاں، یہ کیا ہوگا؟ سلیمان صاحب بیٹھ جاتے ہیں ٹوپی پہن کے اور سوائے گانے کے آتا انہیں ہے کچھ نہیں، وہ اب سیاست کرنے چلے ہیں۔ تو اگر تو یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر تو وہ آبجیکٹیو اچیو نہیں ہو سکتے جو آپ کرنے چلے ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ جو کراؤڈ ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا وہ جو مسلح جتھوں کا ایلیگیشن لگایا، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہیں، میں نے کہا کہ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ اس میں ہے، لیکن جو باقی کا کراؤڈ ہے وہ کراؤڈ پولیٹیکل کراؤڈ نہیں ہے، وہ آپ کے فین فالوئنگ ہے۔ فین فالوئنگ کسی مشکل حالات میں کبھی کھڑی رہ نہیں سکتی۔ آپ نے دیکھ لیا پچھلی دفعہ بھی کیا ہوا تھا۔ میں یہ مشورہ دوں گا خان صاحب کو کہ خان صاحب اپنے فالوورز کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ وہ کسی نے کہا نا کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں اپنے بچیوں کو لے کے آئیں، آپ کے اپنے بچے کہاں ہیں؟ آپ کی بیگم صاحبہ کیوں نہیں آتی باہر جلوس میں بیٹھنے کے لیے؟ دوسروں کی بچیوں کو جو آپ بلا رہے ہیں تو ان کو بھی تو بلائیں نا۔ یہ پارٹی کے اندر کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، صرف یہ سوال اٹھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، آپ دیکھیں جا کے کتنی بڑی کمپین ہے یہ۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ذہن میں پلان بی کوئی نہ کوئی ہوگا ضرور۔ اچھا، پلان بی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں کال دے رہا ہوں، آپ چلے جائیں، بس پھر نیکسٹ ٹائم میں پھر آؤں گا۔ یہ پچھلی دفعہ بھی کیا، کیا مطلب نیکسٹ ٹائم میں پھر کال دوں گا؟ ہاں، یہ مطلب وہ خود ہی تو کہتے ہیں کہ آپ اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن سے واپس جائیں، دیٹ از اے یو ٹرن، اینڈ یو ٹرن از اے کوالٹی آف اے لیڈر۔ تو یہ تو تیسری بار بھی تو ہو سکتا ہے نا، کیوں نہیں ہو سکتا یہ؟ تو اور کیا کریں گے؟ سر پھاڑیں گے کسی کا؟ بتائیں نا مجھے، کین اینی بڈی فائٹ ود دا اسٹیٹ؟ نو، نیور، نو ویئر۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ اور اہم خبروں پہ بھی تجزیہ بخاری صاحب سے لیں گے، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ امریکہ سے ہم جو تعلقات بگاڑنے کی کیا ضرورت تھی، اب تعلقات میں بہتری کے لیے وہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب جو ہے وہ بھی ایک بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ پاکستان آ رہا ہے۔ بڑی خوشائند قسم کی بات ہے اگر یہ تمام باتیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتی ہیں، تو ایک بڑی انویسٹمنٹ سعودی عرب سے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ کتنی مثبت خبریں ہیں بخاری صاحب؟ دیکھیں، جہاں تک پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کا سوال ہے، میرے خیال سے بہت کچھ نقصان ہوا ہے۔ وہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ دانستہ طور پہ ہوا ہے، بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ آپ فیصلے ایسے کرتے ہیں جس کے نتیجے میں نقصان ہو جاتا ہے، آپ کی انٹینشن نہیں ہوتی ہے، تو میں ایکیوز یہ تو نہیں کروں گا کہ آپ نے جان بوجھ کے کیا ہے، لیکن جو کچھ آپ سے ہوا ہے اس کو ریکال کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو سائفر والا ڈرامہ جو ہے، جس کی فائنل خبر تو نہیں کھلی بلکہ پکی کر دی ہے کل خبر DGISI نے، کہ یہ پہلے دن سے لے کے بکواس تھی، جھوٹ کا پلندہ تھا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سازش نہیں تھی۔ تو وہ بیانیاں تو ویسے بھی خان صاحب اب چھوڑ چکے ہیں، اب تو وہ سائفر کی بات ہی نہیں کرتے ہیں نا۔ تو ایک تو یہ ہے، اس کے بعد اس کا دیکھیے، جو امریکہ ہے یہ ہمارے علاقے کی کوئی یعنی سری لنکا کی طرح کی ریاست نہیں ہے، چھوٹی سی نیپال نہیں ہے، اٹس اے سپر پاور۔ اور آپ کا 75 سال سے الائی ہے، 75 سال سے آپ کی پوری ویپنری، آپ کی فوجوں کی، آپ کی پوری انڈسٹری جو ہے وہ لنکڈ ہے اس کے ساتھ، آپ کی کرنسی ڈالر کے ساتھ لنکڈ ہے۔ آپ یک جنبش قلم اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو داؤ پر نہیں لگا سکتے، اور اگر آپ لگاتے ہیں تو آپ کا ایجنڈا دیکھنا پڑے گا کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا ہمارا تعلق تھا چین سے۔ چین کے سی پیک کا جو حشر کیا ہے PTI کے 4 سال نے،
میرے کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اٹ از آل آن دا ریکارڈ. سی پیک جس کو ہم نے کہا گیم چینجر ہے, جس کو ہم نے کہا از اے گولڈن اسپیرو, جس کو ہم نے کہا کہ ہمارے سارے دکھڑے دور ہونے جا رہے ہیں, دیٹ واز ایٹ اے ہالٹ فار 4 years. ہو از ٹو بی بلیمڈ؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ ہالٹ نہ رہتا 4 سال تو آج معیشت کی حالت نہ ہوتی؟ میں آپ کو عرض کروں, میں چائنا میں تھا, وہاں کے پالیسی میکرز نے مجھے کہا, مجھے نہیں بتایا بلکہ یہ کہ فارن آفس کی ایک بریفنگ میں یہ کہا گیا کہ چونکہ سی پیک کے اوپر ایسپرشنز کاسٹ کی گئی بائی دا رجیم, اینڈ وہ رجیم تھی عمران خان صاحب کی, اس لیے ہم نے اس کے اوپر کام کی رفتار کو سلو ڈاؤن کر دیا ہے. جب انٹرنیشنل پروجیکٹس جو اس نوعیت کے پروجیکٹ ہیں اس پہ سلو ڈاؤن کی بات آ جائے تو سمجھ لیں کہ اس کے اوپر اوس پڑ گئی ہے. اب دوبارہ اس کو ری ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چائنا جا رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب, ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جو لیپس پیریڈ ہے جس میں کچھ نہیں ہوا ہے, میک اپ کرنے کی اس کو دونوں طرف سے خواہش بھی ہے اور اس کے لیے پلاننگ بھی ہوگی. اب آ جائیے جناب, ایک اور ہمارے دوست ہیں سعودی عرب. سعودی عرب کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے. یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ کو راستے میں جہاز سے اتار دیا تھا انہوں نے, اپنے جو اسپیشل ایئر کرافٹ دیا تھا انہوں نے جب آپ امریکہ سے واپس آ رہے تھے. مسکرائیں تو صحیح تھوڑا سا. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو ناراض کیا. ایک تو وہ واقعہ جو پوری دنیا میں رپورٹ ہوا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بھرا ہوا ہے کہ آپ نے ان کو کیا آفر کی تھی جب وہ پاکستان میں تھے. میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن ویسے گلا شکوہ تو وہی ہوگا بخاری میں صاحب, آ رہا ہوں, وزیر اعظم صاحب سے انہوں نے کوئی گلا تو کیا ہی ہوگا. آپ چلاکی کر رہی ہیں میرے ساتھ نا, آپ ہنس کے مجھے وہاں لانا چاہ رہی ہیں. ملاقات ہوئی ہے, بڑی اچھی ملاقات. جی میں نے آنا اسی کے اوپر آنا. تو یہاں آپ نے تاثر یہ دیا تھا جب وہ آئے تھے پرنس محمد بن سلمان, کہ آپ ان کی گاڑی کے ڈرائیور بنے, آپ ان کو لے کے آئے, اور آپ نے تاثر دیا کہ سعودی عرب تو بس میں جیب میں میرے قبضے میں, جیب کوئی میں. مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس دفعہ جب شہباز شریف صاحب وہاں گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ان کا ریسیپشن, آپ نے دیکھا ان کا گلے ملنا, آپ نے دیکھا ان کا ڈرائیو کرنا اور ساتھ شہباز شریف کو بٹھا کے اپنے فارم پہ لے جانا. دیکھا ہے نا آپ نے کہ نہیں دیکھا؟ ہاں جی بالکل دیکھا ہے. سوری, جو 2 پرانے منصوبے تھے جس کے لیے گرانٹ منظور ہوئی تھی, اس کو کولڈ سٹوریج میں ڈال کے چپ کر کے بیٹھے تھے 2 سال سے, وہ ریوائیو کرائے ہیں انہوں نے 48 گھنٹے کے اندر. یہ بھی دیکھا ہے نا آپ نے؟ ہاں جی, آئل ریفائنری پہ آئل ریفائنری پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے اور ہسپتال بنانا ہے ایک, یاد ہے؟ جی جی. اصل بات جو مجھے پریشان کر رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب یہ دونوں فارم پہ اکیلے ہوں گے اس وقت کیا ڈسکس ہوا ہوگا. ایک بات تو میں آپ کو وثوق سے بتا سکتا ہوں, کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ توشہ خانہ سے ہے. اچھا, جہاں سے چیزیں چرائی گئی تھیں یا خریدی گئی تھیں, میرے نزدیک تو ایک ہی سی بات ہے, کیونکہ جس قیمت پہ وہ خریدی گئی تھی وہ قیمت نہیں تھی, اور جس طرح سے اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا کہیں ان کے پیسوں کا اپنے اثاثوں میں, تو لہٰذا چرائی گئی بھی کہنا جائز ہے. تو وہ ایک گھڑی ہے جس کا بڑا تذکرہ ہے جو 18 کروڑ میں دوبارہ بکی تھی, وہ کمپنی نے 2 ہی بنائی تھی. اچھا, اور وہ 2 بنائی تھی انہوں نے پرنس سلمان یعنی محمد بن سلمان کے لیے. جب وہ بکنے کے لیے مارکیٹ میں آئی تو اس کمپنی کو پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ محمد بن سلمان صاحب کیوں بیچ رہے ہیں اس کے, لہٰذا انہوں نے رابطہ کیا ان سے, ان کے قریبی جو لوگ ہیں ان سے رابطہ کیا کہ یہ بکنے آئی ہے, خیریت ہے. جب پرنس کو پتہ چلا تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار تو یقیناً کیا ہوگا, لیکن پھر انہوں نے پوچھا ہوگا کون بیچنے آیا ہے, اور الٹیمیٹ اطلاع یہ ہے کہ وہ پھر انہوں نے خود خرید لی. اچھا, مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں وہی گھڑی انہوں نے گفٹ نہ کر دی ہو شہباز شریف صاحب کو دوبارہ, اور اس کے بارے میں جو بھی گفتگو ہوئی ہوگی وہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں اس کو کیسے مسٹ بی ویری ویری امبیرسنگ. تو یہ صورتحال یہ ہے کہ یہ حال ہم نے کیا اپنے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو. اسی طرح میں مزید اضافہ ہوں, وقت کی تھوڑی سی قلت ہے, UAE کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اب ٹھیک نہیں ہیں. انفارچونیٹ بات یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب کی پرائم منسٹرشپ کے دوران سعودی عرب نے بلایا مودی کو اور اس کو ہائیسٹ سول ایوارڈ دیا, UAE نے بلایا مودی کو, اس کو ہائیسٹ سول ایوارڈ دیا. یہ ان کی ناراضگی کے ریفلیکشن تھے. ایسا کبھی پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. یہ 2 وہ ممالک ہیں جو ہمیشہ سے پاکستانیوں کے دلوں کے قریب بھی رہے ہیں اور حکومتوں کے ساتھ بھی ان کے تعاون جو ہے وہ مثالی رہے ہیں. بخاری صاحب وقت کم ہے, لیکن ایک چیز جو ہے امپورٹنٹ ہے, مس ہو جائے گی. شاہ محمود قریشی کا بلاوا آ گیا FIA سے اور آیا سائفر پہ. اب وہ کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, باری تو آنی ہے نا. دیکھیں نا انہوں نے اپنے 4 سال میں کیا کیا ہے. انہوں نے اپنے 4 سال میں سارے اپنے مخالفین کے خلاف مقدمات بنوائے, ان سب کو گرفتار کروایا, ان سب کو جیلوں میں خال و ذلیل کیا. مریم کی کہانی آپ سن چکی ہوئی ہیں,
نواز شریف کی کہانی آپ سن چکی ہوئی ہیں, بیٹی کو باپ کے پاس جیل میں بیٹھے ہوئے پکڑ کے باہر لایا یہ گیا. ساری باتیں تو اپنی جگہ. میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہی ہوں بخاری صاحب کہ اب شاہ محمود قریشی پہلے خان صاحب کے پاس جائیں گے, خان صاحب بتائیں کیا جواب دینا ہے, ایف آئی نے بلا لیا ہے, وہ تو کیا آپ نے دیکھا نہیں ابھی, اگر آپ نے ان کو کنٹینر کے اوپر کھڑے ہوئے دیکھا تو آپ نے دیکھی ان کی صورت کیا بنی ہوئی ہے. تھوڑے پریشان لگ رہے تھے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ obviously پریشانی ہونی ہے اور ابھی پریشانی بڑھنی ہے. پریشانی بات ٹھیک ہے, شاہ محمود قریشی تک نہیں رہے گی, بات بہت دور تلک جائے گی. بہت شکریہ بات بخاری نکلے صاحب, گی تو پھر دور تلک جائے گی. بہت شکریہ بخاری صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ.